पाकिस्तान इज़ हैपनिंग कंट्री। रोज़ाना एक नई बात हो जाती है और फिर बात तूल पकड़ती है और फिर एक डाई डाउन हो जाती है। पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में जो अहम तरीन वाक़यात रहे, सबसे पहले तो अरशद शरीफ साहब की शहादत, अल्लाह रब करीम उनको अपनी जवाए रहमत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। जो है उनकी तदफीन भी हो चुकी, हज़ारों की तादाद में लोग उसमें शरीक हुए और अपनी मोहब्बत का उन्होंने इजहार किया। और इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन इसके पीछे क्या है? पहले केनियन पुलिस ने एक अपना वर्जन दिया कि ये जा रहे थे, उनको गोली मारी गई, और उसके बाद और बहुत सी चीज़ें जो है इसमें बहुत सी डेवलपमेंट आ रही हैं। किस वजूहात, कौन सी वजूहात थी कि उनको जाना पड़ा, कीनिया जाना पड़ा? दुबई में वो पहले तो पाकिस्तान छोड़ने की बात हो रही थी, फिर दुबई जाना, और दुबई से कुछ ने कहा इंग्लैंड चल गए, लेकिन वो कीनिया चले गए। और उसके बाद किसके साथ थे वो? खुर्रम कौन था? वो फार्म हाउस में कहाँ थे? उनका ताल्लुक़ किसी और से जोड़ा जा रहा है। और उसके बाद फिर उनकी शहादत हो जाती है और फिर उनकी डेड बॉडी भी पाकिस्तान आ गई और उनकी तदफीन भी हो गई। अब तहकीकाती टीम भी कीनिया रवाना हो गई है, जो वहाँ पे जाके 2 रुकनी तहकीकाती टीम है, वो वहाँ पे जाके जो है वो इसकी तहकीकात करेगी। इस पे जितना हम, और इतनी इतनी दुख की बात है, अरशद शरीफ साहब बहुत टैलेंटेड, और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के हवाले से उनका बहुत पाकिस्तान के हवाले से बड़ा नाम है। ठीक है, वो किसी चीज़ को पसंद करते हैं नहीं करते, लेकिन हक़ाइक़ की बुनियाद पर जो है उनकी रिपोर्टिंग हुआ करती थी। और यकीनन इस वाक़े पे जितनी सहाफ़ी बिरादरी है वो भी और हम सब बहुत जो है वो गमज़दा हैं, और शदीद इस वाक़े की मज़म्मत भी करते हैं, और उनके ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत भी करते हैं, और रब करीम से दुआ भी करते हैं कि खुदा रब करीम उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह दे। इससे पहले ये शहीदों की फ़ैमिली है। उनके वालिद के बाद जब उनका जो है उनकी जब वफ़ात हुई थी, तो उनके भाई जो मेजर थे वो आ रहे थे, सिक्योरिटी के बगैर आ रहे थे, तो वो उनकी शहादत उस वक्त हो गई थी। और उसके बाद अब अरशद शरीफ साहब की भी शहादत हुई है। छोटे बच्चे हैं उनके, बहुत दुख वाली, तकलीफ़ वाली बात है इस मामले पे। लेकिन और जो तकलीफ़ कह लीजिए या कंसर्निंग बात कह लीजिए, वो है कि अब इस मामले पर सियासत हमें लगता है कि हो रही है। पहले तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि अरशद शरीफ साहब को मैंने कहा था कि आप बाहर चले जाएं, वो नहीं गए। फिर दोबारा उनको कहा, वो चले गए, दुबई में रहे। उनका कहना था कि दुबई में उनको कहा गया कि यहाँ से चले जाएं, और उसके बाद उनके पास वीज़ा नहीं था किसी और मुल्क का, तो इसलिए वो कीनिया चले गए। और उसके बाद ये वाक़या पेश आया, जिस पे भी बहुत ज़्यादा तहकीकात जो हैं, तहकीकात तलब ये जो है मामला है। कैसे गए? अब उसके बाद फैसल वाडा साहब जो हैं वो स्क्रीन पे आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसकी थोड़ी सी तशहीर होती है, और उसके बाद जो है वो कोई 20, 30, 40 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, और वो कहते हैं कि अरशद शरीफ साहब को जो है वो कत्ल किया गया है, टारगेट किलिंग की गई है, उनके सीने में गोली मारी गई है, उनके सर में गोली मारी गई है, और वो मामला है ही नहीं। और फिर कीनियन पुलिस ने भी अपना मौक़िफ़ जो है वो चेंज कर लिया, और उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ साहब जिस गाड़ी में सवार थे वहाँ से उन पर फायरिंग हुई थी, जवाबन फायरिंग हुई, हमारे एक कांस्टेबल भी ज़ख्मी हो गए। और उसके बाद जो है वो मामला अभी तक जो है वो चल रहा है। तहकीकाती टीम चली गई है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इसके पे जुडिशल कमीशन की बात भी कर ली है, और बहुत सी बातें जो हैं हो रही हैं। ये बात ख़त्म हुई, फैसल वाडा साहब के ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया पार्टी ने, उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी, उनको शोकाज़ नोटिस दे दिया, उनको कहा कि आप 2 दिन के बाद जो है इसका जवाब दें। करीब तरीन साथी इमरान खान साहब के तस्वुर किए जाते हैं फैसल वाडा साहब। आपको याद होगा कि एक दफ़ा एक टेलीविजन शो में बूट लेके आ गए थे। इस हवाले से भी कहा जाता था कि क्योंकि जब पिछली गवर्नमेंट रही है पीटीआई की, उनके एक पेज की बहुत बात होती थी और बहुत ज़्यादा बात की जाती थी कि जी आर्मी के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और उसके बाद जब तहरीक अदम एतमाद आई, तो उसके बाद सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू होगी। अच्छा, उसका जब रिएक्शन आया, पीटीआई के बहुत से जो ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, बयानात दिए गए, फैसल वाडा साहब के हवाले से बात की गई। फवाद चौधरी साहब कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या हुआ है। अली ज़ैदी साहब, और लाहौर भी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और उसके बाद जो अचानक, जिसकी वजह से हमारी आंखें अभी तक जो है वो नींद में हैं, पूरी रात कल का जो मामला हुआ, एक तो मैच था, पाकिस्तान मैच हार गया, उस पर आगे चल के बात करेंगे। फर्स्ट एवर मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान की तारीख में DGISI जो हैं वो प्रेस के सामने आए हैं। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें DGISPR मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम जो कि DGISI हैं, वो उन्होंने एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसके बाद बहुत सी बातें थी, क्योंकि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें हो रही थी, और बहुत कहा जा रहा था। और फिर अरशद शरीफ साहब का मामला भी था, इस तरह से जोड़ा जा रहा था कि शायद अरशद शरीफ साहब की
جو وفات ہے اس میں کہیں نہ کہیں کسی کا ہاتھ ہے. ان کو یہاں پہ ان کے خلاف FIR درج ہوئیں, بہت سے مقدمات ہوئے, اس کے بعد ان کو جانا پڑا, اور اس کے بعد شاید جو ہے اس حوالے سے کوئی پلانڈ کر کے جو ہے ان کو جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے. پہلے تو کیٹیگوریکلی جو ہے ISPR نے پہلے بیان دیا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمارا ضروری ہے کہ ارشد شریف کی وفات پر وہ بہت غمزدہ ہیں اور اس کی مکمل تحقیقات چاہتے ہیں. انہوں نے خود گورنمنٹ کو ایک خط لکھ دیا, خود گورنمنٹ سے مطالبہ کر دیا کہ اس کی تحقیقات کی جائیں, لیکن اس کے باوجود جو ٹرینڈ چل رہے تھے سوشل میڈیا پہ وہ بہت عجیب تھے. اور یہ بدقسمتی ہے پاکستان میں, جس کو کچھ نہیں پتا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ پتا ہے. سیاستدان جو ہیں وہ سارے اس سے کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور لوگ ہیں سوشل میڈیا والے جو اس قسم کے ٹرینڈ چلاتے ہیں. PTI کے آپ جو عہدیداران سے پوچھیں, انہوں نے کہا بھی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, ہم جو بات کرتے ہیں وہ اور طرح کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ ایک عجیب سا سسٹم ہے, اگر آپ جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھیں عجیب خبریں ملیں گی جس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے ہیش ٹیگز آپ دیکھ لیں, اس کے ٹائٹلز دیکھ لیں, لگے گا پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے. آپ پورا 10 منٹ 15 منٹ کا پروگرام دیکھیں گے, اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا, اور آپ جو ہے اس کے اوپر کیا کہہ کے اس کو بند کر دیں گے. تو اس قسم کی جو پاکستان میں بہت ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور مینج تو میں نہیں کہوں گا, لیکن کوئی قانون ضرور ہونا چاہیے. سوشل میڈیا کے حوالے سے قوانین ضرور ہونے چاہیے. اچھا, اس کے بعد عمران خان صاحب کے جو بیانات تھے پچھلے دنوں, جو آپ نے سنے ہوں گے, میر جعفر, میر صادق, نیوٹرل اور یہ اور وہ اور ڈرٹی ہیری اور بہت ساری چیزیں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی اور حوالے سے بات کرتا ہوں, لیکن DG ISI کا کہنا تھا کہ اگر آپ کا سپہ سالار جو ہے وہ غدار ہے تو پھر ان سے چھپ چھپ کے کیوں ملا جاتا ہے, انہیں کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ جب تک چاہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ اس وقت تک ایکسٹینشن لے لیں. اور اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں, مطلب یہ پہلی دفعہ ہو کہ اتنے کھل کے لگتا ہے ایسا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پیغام, واضح پیغام جو ہے وہ PTI کو دیے ہے, اور PTI نے بھی جواباً جو ہے ضرور کچھ نہ کچھ حد تک جواب ضرور دیا ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میں اس پریس کانفرنس کا جواب دوں تو پھر ملک کو نقصان پہنچے گا. انہوں نے کہا کہ میں کل سے حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس کا آغاز کر رہا ہوں. تو کل سے لانگ مارچ جو ہے وہ کل لاہور سے جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ مختلف سوال ہوئے, کھل کے سوالات ہوئے ان سے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ DG ISI نے کہ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں, ایسا کبھی نہیں ہوتا. میں آج کیونکہ میری ذات تک, کیونکہ ان پہ بہت تنقید ہوئی, پہلے ان کی ذات پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی, تو انہوں نے کہا کہ میری ذات پہ تنقید ہوئی تو میں اس تنقید کو جو ہے وہ کسی طور بھی جو ہے وہ میں برداشت کرتا ہوں, لیکن جب میرے ادارے کی بات ہوگی تو وہ میرے لیے ناقابل قبول ہوگی. اور جیسے DG ISI جو ہیں وہ سول وردی میں ہوتے ہیں نارملی, اور ساتھ ان کے DG ISPR بھی تھے, اور دونوں نے اس حوالے سے جو ہے جو سوال کیے گئے اس کے سوالوں کے جواب دیے. ساتھ ہی لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ ملک کی جو صورتحال ایسی ہے تو دفاعی طور پہ بیرونی معاملات کس طرح سے, تو ان کا کہ پاکستان کا دفاع جو ہے مضبوط ترین ہاتھوں میں, اور باہر سے ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. لیکن ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے ان کا کہ اس میں تیسرے عناصر کے ملوث ہونے کا امکان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے سلمان اقبال صاحب کا بھی ریفرنس کسی نہ کسی حوالے سے دیا کہ ان کو بھی پاکستان آ کے جو ہے تفتیش میں جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے. اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ بھی اس حوالے سے کچھ بات کر چکے تھے, اور یہ معاملہ جو ہے اب اور طرح جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل ٹیڑھا سا ہوتا جا رہا ہے. اور سائفر کے معاملے پہ بھی جو ہے وہ DG ISI نے بھی بات کی, DG ISPR نے بات کی, کہ اس پہ جب بات کی گئی پرائم منسٹر نے کہا تھا یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے حیران کن بات تھی جب وہ ایک جلسے میں وہ کاغذ لہرایا گیا, اور اس کے اوپر پورا ایک جو پاکستان کے سفیر ہیں ان کی ذاتی رائے پہ مبنی یہ ایک سائفر تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ایک عام مسئلہ تھا, تو ڈی مارچ اس کو کیوں کیا گیا. تو اتنے مسائل, اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں, ہر طرف سے کلیریفیکیشن ہے, یہاں سے کوئی بات کی جاتی ہے تو دوسری طرف سے بات کر دی جاتی ہے. بہت سے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کبھی PTI کو تو آپ اس طرح سے نہیں دکھاتے ہیں. فیصل واڈا صاحب کی تو پریس کانفرنس PTV پہ بھی دکھائی گئی ہے. اس کے بعد لندن سے نواز شریف صاحب کا بیان بھی آ گیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو صحافی حضرات ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ 9 بجے کچھ ہونے والا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ کافی اب الجھتا جا رہا ہے. اب آپ چاہے PTI میں, آج اسد عمر صاحب کی میں بات سن رہا تھا, باقی لوگوں کی, ان کا جی ہم نے فوج کو تو نہیں کہا, ہمارے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن آف کورس ڈائریکٹلی جو ہے وہ تنقید فوج کو ہی اور فوج کے سپہ سالار کو کی جاتی ہے. میر صادق, میر جعفر, نیوٹرل, یہ بہت ساری باتیں جو ہیں. تو میرے خیال فوج کا صبر کا پیمانہ بھی جو ہے وہ لبریز ہو گیا تھا, جس کے بعد جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کرنی پڑی. یہ پیغام ہے, اس پیغام کو ریسیو کیا ہے, PTI نے نہیں کیا ہے, لیکن PTI کی ایک چیز ضرور ہے کہ ان کی مقبولیت اس وقت ٹاپ پہ ہے.
ان کے ساتھ لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، اور کل کا جو معاملہ ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ساتھ نکلیں گے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی جب ان سے پوچھا گیا جو ڈی جی ایس پی آر اور ڈی جی ایس آئی سے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آئین کے تحت حکومت کہتی ہے کہ ان کو کسی حوالے سے کوئی ایکشن یا پروٹیکشن کرنا ہے تو ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، نہ صرف یہ کہ ہمارا فیصلہ ہے بلکہ آنے والے جو ہمارے رینکس ہوں گے کچھ عرصے بعد تک، کئی سالوں تک، کہ ہم اب آئین کی پاسداری کریں گے، سیاست سے ہمارا جو ہے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو اب اس قسم کی جب بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ اور کوئی وجہ نہیں تھی، سمپل ایک وجہ یہ تھی کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ سارا معاملہ جو ہے وہ تحریک اعتماد کے بعد ہوا تھا، اس سے پہلے ہمیں مختلف آفرز کی گئی تھیں، لیکن ہم نے اس کو کہا کہ ہم اب کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم آئین کے ساتھ ہیں اور ہم آئین کے مطابق جو ہے وہ کام کریں گے، اور اس کے بعد ہی معاملات جو ہیں وہ سارے ہوئے ہیں۔ اور ان کا کہ جو غدار کا یہ نیوٹرل کا جو بیانیہ بنایا گیا ہے، اس لیے بنایا گیا ہے کہ فوج نے غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ تو خود لے کر آئے تھے، آپ پچھلی گورنمنٹ جو ہے کسی حد تک لوگ کہتے ہیں کہ آپ خود سہولت کار تھے، تو ان کا کہ اس معاملے کو کسی اور دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ ڈی جی آئی ایس آئی نے کوئی تفصیلی بات نہیں کی ہے۔ تو ہیڈ آن ہو گیا ہے، اب گورنمنٹ اپنے تئیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تو اپنے بندے اتنے کم ہیں کہ وہ مشکل سے جو ہے وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ پرائم منسٹر سعودی عرب گئے ہوئے تھے، اب وہ فرسٹ کو موسٹ پروبیبلی چائنا جا رہے ہیں۔ یہ بھی سوال کیا گیا کہ ملک میں اتنے حالات خراب ہیں تو وزیر اعظم تو باہر دوروں پہ جا رہے ہیں، تو جواب یہ تھا کہ دنیا میں اس طرح ہوتا ہی ہے، اور برطانیہ کی مثال دی ڈی جی ایس پی آر نے کہ وہاں روز دیکھیں حکومتیں بدلتی لیکن نظام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، لیکن معیشت کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اب یہ معاملات الیکشن، پی ٹی آئی الیکشن چاہتی ہے جتنی جلدی ہو جائے، اور کوئی طریقہ ہے نہیں۔ اب شاید یہ پریشر ڈال کے کتنے لوگ لے جائیں گے، کتنے لوگ جا سکتے ہیں، وہاں پہ دھرنا ہوگا، یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے پی ٹی آئی نے کہ ہم ریڈ زون میں داخل بھی نہیں ہوں گے اور ہم پر امن احتجاج کریں گے، کسی قسم کا نقص امن کا خطرہ نہیں رہے گا۔ لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے انہوں نے گنز بھی منگوا لی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور رینجرز کو بھی بلوایا ہے، فوج کو بھی انہوں نے جو ہے وہ تیار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیبلری بھی ہے، اور پلس انہوں نے باقی صوبوں سے بھی مانگی تھی نفری، لیکن ظاہر وہ نہیں آئے گی۔ دوسری طرف وزارت داخلہ نے چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کو خط بھی لکھ دیا ہے کہ سرکاری ملازمین لانگ مارچ میں ان کی شرکت ان کی شرکت نہ کرنے کی یقین دہانی جو ہے وہ کروائی بھی جائے، اور اس کو یقینی بنایا جائے کہ وہ لانگ مارچ میں شرکت نہیں کریں گے۔ تمام حکومتیں آئین اور قانون کے مطابق عمل درآمد کریں۔ اب پنجاب میں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے، کے پی میں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے، آزاد کشمیر میں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے، اور وہاں سے بہت زیادہ لوگوں کی آمد متوقع ہے، اور کہا جا رہا ہے، شاید میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جو ایم پی پی ہیں، ممبر پروونشل پارلیمنٹ جو ہیں، صوبائی ممبر پارلیمنٹ ہیں، وہ 1000، اور جو ایم این ایز ہیں وہ 2000 لوگوں کو لے کر آئیں، اور جو نہیں لائیں گے تو ان کے حوالے سے پھر جو ہے بعد میں اقدامات کیے جائیں گے۔ اتنے لوگ اگر آ جاتے ہیں، جی ٹی روڈ پہ بھی آ جاتے ہیں، تو یعنی کہ روڈ بلاک ہو جائے گا۔ اسلام آباد انہوں نے کنٹینر لگا دیے ہیں، وہاں کیا صورتحال بنے گی؟ لوگ اگر F9 پارک تک جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ بات ہے، اگر آگے جانا چاہیں گے تو کیا صورتحال بنے گی؟ بیک ڈور چینلز ابھی تک کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ فیصل واڈا صاحب کا ان کے بارے میں بہت سی باتیں پہلے بھی کی جاتی تھیں، لیکن وہ بڑا عجیب سا، اس پہ کوئی ابھی یقین نہیں کر رہا کہ کیا صورتحال بنی ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کس کے کہنے پہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ کل 11-12 بجے شاید یا دوپہر میں لانگ مارچ شروع ہوگی، کیا اس سے پہلے کوئی اور انٹری تو نہیں ہو جائے گی؟ شک ہمیں ہے کہ کوئی اور بھی انٹری جو ہے وہ شاید نہ ہو جائے۔ فیصل واڈا صاحب، پھر ہمارے فوجی افسران کی پریس کانفرنس، اور کل مارننگ میں، یا اب تو کیونکہ وہاں پہ تو صبح ہو گئی ہے، تقریباً 7 بج چکے ہیں مارننگ کے، تو یہ درمیانی جو کام ہے اس کے درمیان کوئی اور بات تو نہیں ہو سکتی ہے، یہ خدا بہتر جانتا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ اب اس کو پروٹیکٹ کیسے کریں گے گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب تو سخت ایکشن کی بات کر چکے ہیں، اور وہ جس طرح سے انہوں نے کیا تھا مئی میں وہ ابھی کر بھی سکتے ہیں۔ تو کیا جلوس نکلیں گے، آگے آئیں گے، لوگ جائیں گے نہیں؟ کیونکہ فیصل واڈا صاحب نے جو بات کی تھی کہ خون ہو سکتا ہے، جنازے وہ دیکھ رہے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے اس کو تھوڑا سا ڈیمیج تو ضرور ہوا ہے، اس کاز کو، اس لانگ مارچ میں کم از کم لوگ جو ہے وہ ضرور تھوڑا سا خوفن میں ضرور آیا ہوگا۔
اگر کل کوئی اور پریس کانفرنس ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، کچھ شرارت ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، تو اس کا بلیم جو ہے وہ کس پہ جائے گا؟ اور دوسری بات، اس ارشد شریف صاحب کی شہادت کی میں تحقیقات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا اور سلمان اقبال صاحب کو بھی واپس آنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، جو خرم نامی شخص ہیں، کیونکہ ان کے تو رشتہ دار نہیں ہیں، وہ کون ہیں، وہ فارم ہاؤس کس کا ہے، وہاں کون لے کے گیا تھا، اسے کس نے بلایا تھا؟ کہا جاتا ہے وہ کسی جو ہیں، جیسے ابھی ایک چینل کے حوالے سے بات کی گئی، ان کے مالک کے حوالے سے بات کی گئی، ان کے ملازم کی بات کی جا رہی، تو یہ بلکہ آج میں ایک اور انٹرویو فیصل وادر صاحب کا دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے یہ بہت بڑا پنڈورا باکس ہے، اس میں عام لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے نام اور بھی آئیں گے اور حیران کن صورتحال بن جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ بہت ہو چکا، اب چیزوں کو کم از کم ٹرانسپیرنٹلی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا ہوا نہیں۔ لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے، کچھ پتہ نہیں چلا۔ ضیاء الحق صاحب کا طیارہ جو ہے وغیرہ کچھ پتہ نہیں چلا۔ بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ شہید ہو گئی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے، اس کا اینڈ نہیں ملتا۔ اس کا بھی اینڈ یہ نہ ہو، اگر واقعی کوئی چینج کرنی ہے، اگر واقعی کوئی تبدیلی آنی ہے، تو میرے خیال میں اس کی تحقیقات جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس حد تک ہو گیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو آ کے پریس کانفرنس جو ہے وہ کرنی پڑ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر تو خیر کرتے رہتے ہیں، اور پھر ڈائریکٹلی ایک دوسرے کو میسیج جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، اور نفرتیں بہت بڑھ رہی ہیں۔ کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے جایا جائے، کیونکہ یہ کانفرنٹریشن جتنی بڑھے گی اتنے حالات خراب ہوں گے، اور حالات خراب ہوں گے تو ویسے ہی ہماری معیشت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو صورتحال وہ اور عام بندے کے اندر، ایک گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لوگ بات نہیں کرتے ہیں کہ ایک پارٹی کا دوسرا دوسری پارٹی کا ہے۔ یہ بیانیاں جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن کرنے کی ضرورت، سب کو ایک ایک قدم پیچھے جانے کی ضرورت ہے، وغیرہ صورتحال بگڑے گی۔ اور پھر جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، ہم نے تو آج تک یہی دیکھا ہے کہ جیتتا وہی ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب کو جو ایئر وائی میں ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب تک میں نے تھوڑی سی خبر آئی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ نہیں دیکھی، تو ایف آئی اے نے شاید ان کو گرفتار کیا، کوئی پرانا مقدمہ تھا ان کا، کوئی قرض وغیرہ کا۔ تو ایکشن اور ری ایکشنز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں میسیجنگ بہرحال ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا صورتحال ہے، لیکن یہ معاملات جو ہیں وہ چلیں گے ضرور، کیونکہ اب ڈائریکٹلی ایک چینل کا نام آ گیا، اور اس کے اوپر یہ سوال بھی کیا گیا کہ اب پارٹی ہے چینل، تو اس حوالے سے آپ ری ایکشنز بھی آپ کے آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ری ایکشن کی میں پرواہ نہیں، ہم تو جو دیکھ رہے ہیں وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں، اور جو پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ہوتا رہا ہے، ابھی اور بھی کچھ ہو جائے تو اس حوالے سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو میرے خیال میں ایک سچویشن جو ہے بڑی نازک اس حوالے سے ہے کہ ایک نئی سے نئی چیز جو ہے آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلاپ ڈرامہ ہے، فیصل واڈا صاحب کا بھی فلاپ ڈرامہ تھا، یہ بھی اس حد تک آ گئے کہ یہ بات سامنے آ رہی ہے، اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم اس نہج تک آ گئے ہیں کہ لوگوں تک چیزوں کو پہنچایا جائے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اب کہہ رہی ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے اور باقی لوگوں کا کہ یہ اصل چہرہ عمران خان صاحب کا، وہ جو اس طرح سے معاملات کو کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں واحد راستہ، ہمیشہ دنیا بھر میں جنگیں بھی جو ہیں وہ ان دی اینڈ جو ہیں وہ مذاکرات سے ختم ہوتی ہیں، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، کس نہ کس طریقے سے مذاکرات ہو جاتے ہیں۔ تو ہوپ فلی کہ یہاں بھی کسی نہ کسی طریقے سے، اچھا پرابلم یہ ہے کہ پہلے مذاکرات جو اسٹیبلشمنٹ کرواتی تھی، عدلیہ کا اپنا رول ہے، عدلیہ کا بہت بڑا امتحان ہے پاکستان میں کہ وہ اس کو کس طرح کرتی ہے، کیونکہ اس پہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ لانگ مارچ کو روکنے کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں روکیں گے، پرامن احتجاج جو ہے سب کا حق ہے، لیکن ایک لمٹ کے حوالے سے وہ ضرور بات کر رہے ہیں۔ تو عدلیہ وہاں پہ ہر ادارہ پریشر میں آ گئے ہیں، اور عدلیہ کا بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر کل صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ لانگ مارچ کے دوران کوئی سڑکیں بند ہوتی ہیں یا ٹریفک کے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر ممکن ہے کہ پھر جایا جائے اور پھر عدلیہ اس کے اوپر کوئی بات کر دے، لیکن پرابلم ضرور ہے، اداروں کا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ اور فرسٹ ٹائم عدلیہ اتنی منقسم عدلیہ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ آپس میں ان کا اتحاد نہیں ہے ججز کا، تو وہ باقی انصاف کے حوالے سے تو اور کیا بات ہوگی۔ اور ایک ہی ادارہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت جو ہے وہ منظم ہے، وہ پاک فوج کا ادارہ ہے، اس ادارے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس ادارے پہ ہونے والی تنقید جو ہے وہ ضرور بیانیے کو چینج کرتی ہے، اور میرے خیال میں یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔